थॉट ऑफ द डे में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का खूबसूरत दिन जो खुदा ने हमें अता किया है उसके लिए दिल से खुदा के शुक्रगुजार हैं। और आज जो सीख मेरे लिए और आपके लिए है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात अपनी गुफ्तगू में, अपनी दुआ में शामिल कर लीजिए। खुदा के कलाम में खुदा का ये वादा है कि जो कोई इब्राहिम के लिए बरकत चाहेगा खुदा उसको बरकत देगा, और जो उसके लिए लानत चाहेगा खुदा उसको लानत देगा। और यही सीख आज मेरे लिए और आपके लिए है कि अपनी दुआ में, अपनी रोजमर्रा की दुआ में ये शामिल कर लीजिए ये जुमला, और हर रोज अब्राहम की औलाद के लिए बरकत की दुआ किया कीजिए ताकि खुदा आपको और आपकी औलाद को बरकत। और आज के कलाम के मुताबिक एक और जुमला जो हम सबको ऐड करने की जरूरत है और जिस पर आज तक कभी किसी का ध्यान नहीं गया, वो खुदा के पाक कलाम में से आज हमने सीखा है। और वो क्या है? याकूब ने जब इफ्राइम और मुनस्सी को बरकत की दुआ दी तो एक जुमला उसने कहा कि इस्राएली तेरा नाम ले लेकर यूं दुआ दिया करेंगे कि खुदा तुझको इफ्राइम और मुनस्सी की मानिद इकबालमंद। अगर आप चाहते हैं कि इकबालमंदी आपकी जिंदगी में आए तो जैसे हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को याद करते हैं, हम इफ्राइम और मुनस्सी का नाम भी लेकर खुदा को याद कर सकते हैं कि खुदा इफ्राइम और मुनस्सी की तरह से इकबालमंदी हमारी जिंदगी में लेकर आए। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। हर रोज 20 मिनट खुदा को देना ना भूलिए, और हर रोज सिर्फ 20 मिनट खुदा को देने से बहुत जल्द सिर्फ 365 दिनों में हम खुदा के पाक कलाम को पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक खत्म कर लेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। सारा दिन खुदावंद की प्रोटेक्शन, खुदावंद का फजल, खुदावंद की मेहर हम सब के साथ रहे। नए अहदनामा में से आज हम तिलावत करेंगे अमाल की किताब, उसका 24 बाब। और खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, 5 दिन के बाद हननिया सरदार काहिन, बाज बुजुर्गों और तिरतुलस नाम एक वकील को साथ लेकर वहां आया, और उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस के खिलाफ फरियाद की। जब वो बुलाया गया तो तिरतुलस इल्जाम लगाकर कहने लगा कि ए फेलिक्स बहादुर, चूंकि तेरे वसीला से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूर अंदेशी से इस कौम के फायदा के लिए खराबियों की इस्लाह होती है, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं, मगर इसलिए कि तुझे ज्यादा तकलीफ ना दूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मेहरबानी से हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफसद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों के बिदती फिरका का सरगरो पाया। इसने हैकल को नापाक करने की भी कोशिश की थी और हमने इसे पकड़ा, और हमने चाहा कि अपनी शरीयत के मुवाफिक इसकी अदालत करे, लेकिन लूसियास सरदार आकर बड़ी जबरदस्ती से उसे हमारे हाथ से छीन ले गया और उसके मुद्दइयों को हुक्म दिया कि तेरे पास जाए। इसी से तहकीक करके तू आप इन सब बातों को दरियाफ्त कर सकता है जिनका हम इस पर इल्जाम लगाते हैं। और यहूदियों ने भी इस दावा में मुत्तफिक होकर कहा कि ये बातें इसी तरह है। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का इशारा किया तो उसने जवाब दिया, चूंकि मैं जानता हूं कि तू बहुत बरसों से इस कौम की अदालत करता है, इसलिए मैं खातर जमी से अपना उज़र बयान करता हूं। तू दरियाफ्त कर सकता है कि 12 दिन से ज्यादा नहीं हुए कि मैं यरूशलेम में इबादत करने गया था, और उन्होंने मुझे ना हैकल में किसी के साथ बहस करते या लोगों में फसाद उठाते पाया, ना इबादत खानों में, ना शहर में, और ना वो इन बातों को जिनका मुझ पर अब इल्जाम लगाते हैं तेरे सामने साबित कर सकते हैं। लेकिन तेरे सामने ये इकरार करता हूं कि जिस तरीक को वो बिद्दत कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूं, और जो कुछ तौरेत और नबियों के सहीफों में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है, और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूं जिसके वो खुद भी मुंतजिर हैं कि रास्त बाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी। इसीलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूं कि खुदा और आदमियों के बाब में मेरा दिल मुझे कभी मुलामत ना करे। बहुत बरसों के बाद मैं अपनी कौम को खैरात पहुंचाने और नजरें चढ़ाने आया था। उन्होंने बगैर हंगामा या बलवे के मुझे तहारत की हालत में ये काम करते हुए हैकल में पाया।
ہاں، آسیہ کے چند یہودی تھے، اور اگر ان کا مجھ پر کچھ دعویٰ تھا تو انہیں تیرے سامنے حاضر ہو کر فریاد کرنا واجب تھا، یا یہی خود کہیں کہ جب میں صدر عدالت کے سامنے کھڑا تھا تو مجھ میں کیا برائی پائی تھی، سوائے اس ایک بات کے کہ میں نے ان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا تھا کہ مردوں کی قیامت کے بارے میں آج مجھ پر تمہارے سامنے مقدمہ ہو رہا ہے۔ فیلکس نے، جو صحیح طور پر اس طریق سے واقف تھا، یہ کہہ کر مقدمہ کو ملتوی کر دیا کہ جب پلٹن کا سردار لوسیاس آئے گا تو میں تمہارا مقدمہ فیصل کروں گا، اور صوبہ دار کو حکم دیا کہ اس کو قید تو رکھ مگر آرام سے رکھنا، اور اس کے دوستوں میں سے کسی کو اس کی خدمت کرنے سے منع نہ کرنا۔ اور چند روز کے بعد فیلکس اپنی بیوی دروسلا کو، جو یہودی تھی، ساتھ لے کر آیا اور پولس کو بلوا کر اس سے مسیح یسوع کے دین کی کیفیت سنی۔ اور جب وہ راست بازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تو جا، فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا۔ اسے پولس سے کچھ روپے ملنے کی امید بھی تھی، اس لیے اسے اور بھی بلا بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا۔ لیکن جب 2 برس گزر گئے تو پرکیوس فیستوس فیلکس کی جگہ مقرر ہوا، اور فیلکس یہودیوں کو اپنا احسان مند کرنے کی غرض سے پولس کو قید ہی میں چھوڑ گیا۔ پرانے عہد نامہ میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 47 باب۔ تب یوسف نے آ کر فرعون کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مال و متاع ملک کنعان سے آ گیا ہے، اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقہ میں ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں میں سے 5 کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فرعون کے سامنے حاضر کیا۔ اور فرعون نے اس کے بھائیوں سے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا، تیرے خادم چوپان ہمارے باپ دادا تھے۔ پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں، کیونکہ ملک کنعان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپایوں کے لیے چرائی نہیں رہی، سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقہ میں رہنے دے۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں، مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، یہاں کے اچھے سے اچھے علاقہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے، یعنی جشن ہی کے علاقہ میں ان کو رہنے دے، اور اگر تیری دانست میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہوں تو ان کو میرے چوپایوں پر مقرر کر دے۔ اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی۔ اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے، اور ابھی یہ اتنے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ اور یعقوب فرعون کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا، اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا، اور فرعون کے حکم کے مطابق رامسیس کے علاقہ کو، جو ملک مصر کا نہایت زرخیز خطہ ہے، ان کی جاگیر ٹھہرایا۔ اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک ایک کے خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا، اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا، کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے، اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان میں تھا وہ سب یوسف غلہ کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے کر جمع کر لیا، اور سب روپے کو اس نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کنعان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم کو اناج دے، کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مرے؟ یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو اور میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ سو وہ اپنے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے، اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا، اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپایوں کے بدلے اناج۔ جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا، اور ہمارے چوپایوں کے غلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے، اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے
کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی بس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے، سو تو ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے، کہ ہم فرعون کے غلام بن جائیں اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک بھی ویران نہ ہو۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا، سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی، اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا، لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی، کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی، سو وہ اپنی اپنی رسد جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دو، اور باقی 4 تمہارے رہے، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئے، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کی کرم کی نظر رہے اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے۔ سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی، اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لی، اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب ملک مصر میں 17 برس اور جیا، سو یعقوب کی کل عمر 147 برس کی ہوئی۔ اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا، تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدہ میں سو گئے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 48 باب۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا، تیرا باپ بیمار ہے، سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرایم کو ساتھ لے کر چلا، اور یعقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے۔ اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا، اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی، اور اس نے مجھ سے کہا، میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں، یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے، اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہری۔ میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستہ ہی میں، جب افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا، میرے سامنے ملک کنعان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افرات کے راستہ میں دفن کیا۔ بیت لحم وہی ہے۔ پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ اس نے کہا، ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں گا۔ لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھی اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے آیا۔ تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا، مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا۔ اور یوسف ان دونوں کو لے کر، یعنی افرایم کو اپنے دہنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل، اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دہنے ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا۔ اور اسرائیل نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر افرایم کے سر پر جو چھوٹا تھا
اور بایاں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہی تھا، اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرا باپ ابراہم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہو، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افرائیم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرائیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا اے میرے بیٹے، معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرائیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افرائیم کو منسی پر فضیلت دی، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔